1760 पर 9 से पहले यानी कि कहत से पहले बंगाल के हिंदुस्तान की एक रुपये में तारीख में लिखा हुआ है कि 120 सेर चावल 1000 साल में सिर्फ और सिर्फ 17 दफे कहत पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना सिर्फ 120 साल। इस 120 साल में 30 मरतबा यानी 30 पर 4 दफे कहत पड़ा हिंदुस्तान में। एक वक्त की रोटी के लिए लोग उस जमाने में अपने बच्चों को बेच देते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, एक ख़ास उन्वान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा उन्वान है आज का ईस्ट इंडिया कंपनी। पिछले वीडियो में हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ बयान हुई थी मुख्तसर तौर पर। उसमें आप हजरात ने सुना होगा, देखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्तसरन तज़किरा हुआ है। तो क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का ग़ुलाम बनने में ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा रोल है, तो इस वजह से इसके बारे में कुछ हमें जो है तहक़ीक़ात हासिल हो जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। इस सोच कर मैंने एक मुख्तसर मज़मून तैयार किया है ईस्ट इंडिया कंपनी के ताल्लुक़ से। मुख्तसर तारीख़। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू होती है 1602 में, और कंपनी शुरू करने वाली एक अंग्रेज़ ख़ातून है, इंग्लैंड की महारानी, जिसका नाम एलिज़ाबेथ। उसने उस वक्त 1601 में एक इजाज़तनामा लेती है, एग्रीमेंट साइन करती है तिजारत के गर्ज से। मतलब क्या है कि हम जो है नए इलाके में जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर तिजारत करना चाहते हैं। उसके एग्रीमेंट के होने के बाद, इजाज़त मिलने के बाद, अब किसी भी इंग्लैंड की दूसरी कंपनी को उस इलाके में तिजारत करने का कोई हक़ नहीं। तो ये एग्रीमेंट साइन होती है, इजाज़तनामा मिल जाती है, तो वहाँ से अंग्रेज़ों की एक जमात, एक वफ़द अंग्रेज़ों का निकलता है समंदरों के रास्ते से। उनका मकसद क्या है कि भाई कोई ऐसा इलाका ढूंढें जहाँ कोई ख़ास चीज़ वहाँ बनती हो, पैदा होती हो, उसको कम कीमत में ख़रीद कर अपने मुल्क में लाकर या यूरोप के दूसरे ममालिक में ले जाकर ज़्यादा कीमत में बेचा जाए, जिससे हमें नफ़ा ज़्यादा मिल सके। इस गर्ज से एक वफ़द निकलता है इंग्लैंड से, अंग्रेज़ का, और समंदर पार करते हुए आखिरी हिंदू महासागर पार करके हिंदुस्तान पहुंचता है। तो तब तक पुर्तगालियों की एक बड़ी जमात आकर हिंदुस्तान के साहिली इलाक़े पर कब्ज़ा कर चुकी होती है, इसलिए कि पुर्तगालियों का पहला गिरोह, पहला वफ़द वास्को डी गामा की क़ियादत में 1498 में हिंदुस्तान आया हुआ है, और इसके आने के 150 साल बाद अंग्रेज़ हिंदू महासागर के रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचता है।
اب یہاں آ کر دیکھتا ہے کہ بھئی پہلے ہی پرتگالی یہاں قابض ہو چکے ہیں، جیسا کہ کالی کٹ ہے، اور اسی طریقے سے گوا ہے. گوا تو انہوں نے قبضہ کر چکا تھا اور وہاں پورا اپنا جو ہے اپنی حکومت قائم کر چکے تھے. تو اب یہ لوگ بھی آتے ہیں، یہ لوگ بھی آ کر یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور خصوصاً ہندوستان میں گرم مسالوں کی فصل زیادہ ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے بہت اچھے عمدہ کوالٹی کا ریشم یہاں ملتا تھا، اور بہت ہی بہترین کپڑے یہاں بنتے تھے کاٹن کے. تو ان چیزوں کی ہرس میں یہ لوگ بہت لمبا لمبا سفر کر کے آتے ہیں، آ کر یہاں اپنا تجارتی گڑھ بنانا شروع کرتے ہیں. تو یہ ہوتے ہوتے کچھ سال گزر جاتے ہیں. آخر میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، 1707 میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جو مغل بادشاہ تھے، پچھلے ویڈیو میں بھی کچھ تذکرہ میں نے کیا تھا کہ اس کے بعد کے جتنے مغل بادشاہ تھے ان کے اندر حکومت چلانے کی وہ طاقت، وہ قوت، وہ دور اندیشی بعد کے بادشاہوں میں نہیں تھی. بعد کے بادشاہ خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے اور دولت کے حرص و لالچ میں مبتلا ہو گئے، جیسا کہ شاہ عالم ثانی جس کے بارے میں آتا ہے تاریخ میں کہ اس نے انگریزوں کو بنگال اور دوسرا علاقہ قبضہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، تقریباً سالانہ 26 لاکھ روپئے کے بدلے میں. تو بعد کے بادشاہوں میں وہ طاقت نہیں تھی، وہ قوت نہیں تھی، وہ دور اندیشی نہیں تھی، تو ملک جو ہے انگریزوں کے ہاتھ میں جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہاں سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے 1602 میں آ چکی ہے، کمپنی بن چکی ہے، اور اس کے شاخیں بھی گجرات جیسا کہ سورت ہے، احمد آباد ہے، اور اسی طریقے سے اجمیر شریف ہے. یہ جگہوں میں اس کی شاخیں بھی کھل جاتی ہیں. اب یہاں جو ہے تجارت بہت ہی عمدہ طریقے سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن مغل بادشاہوں میں وہ دور اندیشی، وہ حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں ہونے کی وجہ سے خانہ جنگی کے وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں، حرص میں مال و دولت کے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد انگریزوں کی نیت بدلنا شروع ہوتی ہے. انگریز سمجھتا ہے کہ بھئی اب تک جو حکومت چلتی تھی وہ بادشاہوں کی طاقت پر، بادشاہوں کے زور پہ چلتی تھی. اب کے بادشاہوں میں وہ طاقت و قوت نہیں ہے، تو اس لیے کیا کرو، ملک پہ قبضہ کرو. اب یہاں سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اپنے آپ کو مالک بنانا چاہتی ہے ہندوستان کی. ہندوستان چاہتی ہے کہ بھئی ہندوستان میرے مٹھی میں آ جائے. تو یہ سوچ کر وہ لوگ جو ہے شروع کرتے ہیں. اور ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو نقصان ہوا ہے وہ ایسا نقصان ہے کبھی بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس کے کچھ جو ہے تاریخی نکات میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی چیز، بنگال میں 1760 پر 9 سے 1770 تک ایک سال بنگال میں قحط پڑ جاتا ہے. قحط کی وجہ سے لوگ بھوک سے پریشان، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، کیونکہ انگریز پہلے سے آ کر قبضہ کر کے بہت سارا لوٹ لیا ہے، اور جن کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، قحط آ گیا. تو قحط کی وجہ سے ہندوستان کا عام شہری پریشان ہو رہا ہے اور انگریز خوب فائدہ اٹھا رہا ہے. انگریز کو فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ 1760 پر 9 سے پہلے، یعنی کہ قحط سے پہلے بنگال کے ہندوستان کی 1 روپیے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 120 سیر چاول ملتا تھا. انگریز حکومت کر رہا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت چل رہی تھی، تو اس نے کیا کیا،
قحط کے زمانے میں گویا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی قحط میں اللہ کی مخلوق تڑپ رہی ہے، جان دے رہی ہے، ایسی حالت میں اللہ کی مخلوق کی مدد کی جائے، لیکن اس کا غلط فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ 1 روپے میں صرف 3 سیر چاول دینا شروع کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک انگریز کے بارے میں لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ اس طرح اس نے کماتے کماتے قحط کے سال میں 1 سال میں 60,000 پاؤنڈ اس نے فائدہ کما لیا۔ اتنا فائدہ ان کو 1 سال میں ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ مغلوں کے جنہوں نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے پچھلے 2000 سال میں صرف اور صرف 17 دفعے قحط پڑا تھا، اور قحط جب آتا تھا تو بادشاہ کیا کرتے تھے، اناج مفت میں لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کا زمانہ صرف 120 سال، اس 120 سال میں 34 مرتبہ یعنی 30 پر 4 دفعے قحط پڑا ہندوستان پر، اور اس قحط کی وجہ سے ہندوستانی موت کا شکار ہونے لگے، جس کی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے بات کہ اس قحط کی وجہ سے 1 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ موت کے شکار ہو گئے۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے لوگ اس زمانے میں اپنے بچوں کو بیچ دیتے تھے، اتنا برا حال تھا ہندوستان کا۔ اور اسی طریقے سے ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں، جیسا کہ ہندوستان کی فصل ہے گرم مسالے، اور اسی طریقے سے ہندوستان میں اچھی کوالٹی کا ریشم اور اچھے کوالٹی کا کاٹن کا کپڑا، نرم ملائم کپڑا ملتا تھا، تو انگریزوں نے سوچا کہ بھئی اس کپڑے کی تجارت کو ہندوستان سے ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ یورپ میں جو کپڑا ملتا تھا وہ کپڑا ہندوستان میں بکنا شروع ہو جائے، اس لیے کہ اس زمانے میں یورپ میں بھی زیادہ تر ہندوستان کا کپڑا ہی بیچا جاتا تھا اور خریدا جاتا تھا۔ لوگ اس زمانے میں ہندوستان کے ریشم اور ہندوستان کے کپڑے کے دیوانے بن چکے تھے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انگلینڈ کے بڑے بڑے تاجروں کی عورتیں کئی لاکھ پیسہ خرچ کر کے یہاں سے ایک جوڑا منگوا کر پہنتی تھیں، اتنا مالدار ہمارا ملک۔ ایک انگریز تھامس منورائی اس کا نام ہے، جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں 1820 میں مدراس کا گورنر بنایا گیا تھا۔ اس آدمی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں ہندوستان کی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، یورپ کی چیزیں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ انگریز ہے، خود بتاتا ہے کہ بھئی ہندوستان کی ہر چیز اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے، بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ میرے پاس، یعنی کہ انگریز خود کہتا ہے، تھامس منورائی کہتا ہے کہ میرے پاس ہندوستان کی ایک شال ہے جس کو تقریباً میں 7 سال سے استعمال کر رہا ہوں، اب بھی وہ مجھے نئی لگتی ہے۔ اس کے بدلے میں اگر کوئی آدمی مجھے یورپ کی نئی شال لے کر دے اور یہ کہے کہ بھئی یہ پرانی شال چھوڑ دے، تو میں پرانی شال کے مقابلے میں یورپ کی نئی شال چھوڑ دوں گا، لیکن ہندوستان کی پرانی شال ہی استعمال کروں گا۔ تو ہماری ہندوستان کی اس وقت کی چیزوں کی یہ حالت تھی۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں برٹش برطانیہ کا جو ایکسپورٹ تھا، اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 1815 میں 25 لاکھ پاؤنڈ تھا۔ 1815 میں 25 لاکھ پاؤنڈ، لیکن جیسے ہی زمانہ آگے بڑھا 1820 پر 2 یعنی 7 سال میں ایکسپورٹ کتنا ہو گیا؟ برٹش کا بڑھ کر برطانیہ کا 40 پر 8 لاکھ پاؤنڈ ہو گیا، یعنی کہ دگنا ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بڑی جو ہے دلچسپی والی بات ہے، یہ ہے کہ برطانیہ میں
بنے کپڑے کو ہندوستان میں مقبولیت دینے کے لیے انگریزوں نے کیا کیا، جتنے بھی ہندوستان میں کپڑے بننے کی جو فیکٹریاں ہوتی تھیں جہاں کپڑا بنتا تھا، ان تمام فیکٹریوں کو جلا کے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف ہندوستان میں یورپ کا کپڑا بکے۔ اور اس زمانے میں کوئی جولاہا یعنی کپڑا بننے والا ہندوستان میں کپڑا بنتا ہوا نظر آ جائے یا معلوم ہو جائے انگریزوں کو، تو انگریز پکڑ کر اس کو کیا کرتے تھے؟ انگوٹھا کاٹ دیتے تھے تاکہ آئندہ کبھی بھی آدمی کپڑا نہ بن سکے۔ اتنا زیادہ ظلم ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا۔ اسی طریقے سے مغلوں کی حکومت میں کسانوں پر، ان کی آمدنی پر جو ٹیکس لگایا جاتا تھا وہ صرف اور صرف 40% ٹیکس، لیکن انگریزوں کے زمانے میں یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں اس ٹیکس کو بڑھا کر 60% 66% کر دیا گیا۔ 60% ٹیکس کسانوں کی مالیت کے اوپر لگا دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے یہاں تک انگریزوں نے ٹیکس لگانا شروع کیا کہ روزمرہ کی لوگوں کی استعمال کی چیزیں جیسا کہ نمک ہے، بہت ہی ہلکی چیز، اس پر بھی ٹیکس لگانا شروع کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں نمک پر ٹیکس لگنے کی وجہ سے غریب لوگ نمک استعمال نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے قسم قسم کی بیماریوں کا وہ لوگ شکار ہو گئے اور اسی بیماری میں ان کی موتیں ہو جاتی تھیں نمک استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ہندوستان اور چین کی جی ڈی پی، تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس زمانے میں ہندوستان اور چین یعنی چائنا کی جی ڈی پی 1600 میں یورپ کے ممالک سے دگنا تھی، ڈبل تھی ہندوستان اور چائنا کی جی ڈی پی۔ لیکن 1870 پر 4 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی شروع ہو کر اب ایک دم اختتام کو تھی، اب ایسٹ انڈیا کمپنی کا زمانہ ختم ہونے والا تھا، اس وقت اگر حساب لگایا جائے، دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس زمانے میں یورپ کے ممالک کی جو جی ڈی پی تھی وہ ہندوستان اور چائنا سے دگنی ہو گئی۔ اتنا زیادہ انگریز نے ہندوستان کا نقصان کیا۔ یہاں تک لکھا ہے تاریخ میں کہ 1750 پر 7 سے 1940 پر 7 تک یہ مکمل جو ہے 190 سال بنتے ہیں۔ انگریز نے ہندوستان کا کتنا نقصان کیا؟ 1750 پر 7 سے 1940 پر 7 تک انگریز نے ہندوستان سے جو مال لوٹا ہے وہ جس کی قیمت 2015 کے حساب سے اگر لگائیں گے تو 30 کھرب ڈالر بنتی ہے۔ 30 کھرب ڈالر کا نقصان کر کے 30 کھرب ڈالر اتنا پیسہ اور اتنا مال یہاں سے لے کر بھاگا۔ اور یہ نقصان اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کو کوئی بھی حکومت اس نقصان کو نہیں بھر سکتی۔ زندگیاں لگ جائیں، صدیاں لگ جائیں، یہ جو ہے ہمارا نقصان جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو ہے مختصر تاریخ تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اور بھی بڑی تاریخ ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ ویڈیو لمبا ہو گیا تو آپ لوگوں کے لیے پریشانی ہو جائے گی، تو اس لیے میں نے مختصر طور پر کچھ جو ہے نکات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اب تو صرف مالی نقصان کا تذکرہ ہوا ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جانی نقصان کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں کے 120 سالہ دور میں کتنا ہمارا جو ہے ہندوستان کا مال کا اور اسی طریقے سے ہندوستانیوں کے جان کا نقصان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے اس ملک سے سچی پکی محبت کرنے کی اور ہر حال میں اس ملک کی ترقی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔